बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 18वें पारे के मफाहीम के साथ हसनात अहमद मुर्तज़ा आपसे मुखातिब है। नूर वही यूट्यूब चैनल के नाजरीन, सूरह मोमिनून से 18वें पारे का आगाज़ हुआ। इसके आगाज़ में मुसलमानों की सिफ़ात और खूबियाँ बयान की गईं। कामयाब होने वाले मुसलमानों की पहली खूबी नमाज़ों में आजिज़ी करना, दूसरी बेहुदा बातों से परहेज़ करना, तीसरी ज़कात की अदायगी, चौथी शर्मगाहों की हिफाजत, पाँचवीं सिर्फ अपनी बीवियों और कनीज़ों के साथ अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करना, छठी खूबी हदूद से तजावज़ करने से परहेज़ करना। जो लोग ये सिफ़ात को अपनाएंगे वही जन्नत के वारिस होंगे, हमेशा उसी में रहेंगे। इसके बाद इंसानी तख्लीक के मुख्तलिफ मराहिल बयान हुए कि इंसान की असल तो मट्टी से है, फिर मट्टी ही से खुराक बनती है, जिसके नतीजे में इंसान शिक्म मादर में एक बूंद की सूरत में महफूज किया जाता है। फिर नुत्फ़ा, अलका, मुदगा, ये शिक्म मादर में मुख्तलिफ मराहिल हैं। फिर उसके बाद उन पर हड्डियाँ और गोश्त पहना दिया जाता है। मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर इंसान की तख्लीक होती है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़िंदगी के बाद मौत और मौत के बाद दोबारा ज़िंदा करेगा। आयत नंबर 18 से इंसानी ज़रूरियात के दूसरे इनामात का जिक्र हुआ कि इंसान की खुराक के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ बागात से फल, अंगूर, खजूर, जैतून वगैरह पैदा फरमाए, और बाज़ दरख्तों से तेल पैदा होता है, बाज़ से सालन की मुख्तलिफ अशिया पैदा होती हैं। इसी तरह जानवरों में भी गौर व फिक्र कर लो, वो दूध देते हैं, सवारी के काम आते हैं, उनका गोश्त खुराक के तौर पर हासिल होता है। इन सारी चीज़ों में उसकी निशानियां हैं। 18वें पारे के दूसरे रुकू में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ। आपने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया। कौम कहने लगी कि आप तो हमारी जैसे बशर हो और आप हमें तालीम देते हैं हिदायत की। आकाश के हिदायत के लिए कोई फरिश्ता उतरा होता। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जिस वक़्त कौम का रवैया देखा तो आपने अपने रब की बारगाह में अर्ज़ किया, ए अल्लाह, मेरी मदद फरमा इन लोगों के मुकाबले में जिन्होंने मुझे जुटला दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म हुआ। कश्ती तैयार हो रही थी, वो फिर भी मजाक उड़ा रहे थे। कश्ती मुकम्मल हुई, आपको हुक्म हुआ इसमें सवार हो जाएं और हर चीज़ का जोड़ा जोड़ा रख लें। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तनूर से पानी जारी किया, जिससे पूरी कौम गर्क हो गई। सिर्फ वही लोग बच गए जो आपके साथ कश्ती में सवार हुए थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप और आपके साथियों को जालिम कौम से निजात दी। कश्ती से उतरते वक़्त आपने ये दुआ पढ़ी, रब्बी अंजिलनी मुंजलम मुबारकम व अंत खैरुल मुंजलीन। ऐ मेरे रब, मुझे मुबारक मकाम पर उतार, बेशक तू ही सबसे बेहतर उतारने वाला है। यही दुआ घर में दाखिल होते वक़्त और नई जगह पर भी पढ़ी जा सकती है। हज़रत मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम मस्जिद में दाखिल होते वक़्त भी ये दुआ पढ़ा करते थे। 18वें पारे के तीसरे रुकू में एक और कौम के सरदारों का रवैया बयान हुआ। दरअसल माल और दौलत की कसरत ख्यालात को आवारा कर देती है। रईस और चौधरी किस्म के लोग किसी अजमत को नहीं मानते, वो अपनी जहालत की बिना पर हिदायत को भी तस्लीम नहीं करते। ऐसे ही कौम के सरदारों ने कहा कि ये नबी बशर हैं, हमारी तरह के, ये खाते पीते हैं, अगर हम इनकी पैरवी करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। ये जो मरने के बाद की बातें करते हैं, ये तो मुमकिन ही दिखाई नहीं देता। बस यही जिंदगी है, मरने के बाद हयात की बातें करना तो अल्लाह पर इफ्तरा बांधना है। हम बिल्कुल इस पर ईमान नहीं लाएंगे। इस पर उस कौम के नबी ने अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की, मौला तकजीब करने वाली कौम के मुकाबले में मेरी मदद फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अनकरीब ये अपनी बातों पर शर्मिंदा होंगे। अचानक चंगार ने उन्हें पकड़ लिया और वो सारे अजाब का शिकार होकर खाक हो गए। झुटलाने वाली कौम का यही इंजाम होता है। इस दुनिया के अंदर बहुत से रसूल तशरीफ लाए, जिस कौम ने भी रसूलों की तकजीब की
وہی عذاب کی مستحق ٹھہری۔ قوم موسیٰ کو دیکھ لو، قوم ہارون کو دیکھ لو، اور حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ اور آپ کی والدہ حضرت مریم کا ذکر ہوا کہ اللہ نے ان کو بھی نشانیاں دے کر بھیجا۔ 18ویں پارے کے چوتھے رکوع میں رسولوں کو مخاطب کیا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اچھے کام کرو، تمہارا دین ایک ہی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں تمہارا رب ہوں، مجھ سے ہی تقوی اختیار کرو۔ اور محبوب سے فرمایا کفار کو مال و اولاد کی کثرت کی مدہوشی میں رہنے دو، ہم انہیں بھلائی پہنچاتے ہیں لیکن یہ حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ پھر ایمان والوں کی صفات بیان ہوئیں۔ نمبر 1، اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 2، رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ نمبر 3، خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 4، دل میں خشیت رکھتے ہیں۔ نمبر 5، نیکی میں سبقت اختیار کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہر ایک کو اس کی وسعت اور حیثیت کے مطابق تکلیف دی جاتی ہے۔ برے کام کرنے والوں کے دل مدہوش ہیں، جب عذاب کے ساتھ ان کی گرفت ہوگی تب چلائیں گے، تب انہیں کہا جائے گا ظالموں اب مت چلاؤ، اب چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب آیات پڑھی جاتی تھیں تب ایڑیوں کے بل پلٹ جایا کرتے تھے، تم قرآن کی شان کے خلاف باتیں کرتے تھے اور رسول معظم کو بھی نہیں پہچانتے تھے، تم خواہشات کے غلام بن چکے تھے، تم نے نصیحت سے منہ موڑا تھا، صراط مستقیم سے تم منحرف ہوئے تھے، ان سب کاموں کے بعد اب تمہیں عذاب نے پکڑ لیا ہے۔ 18ویں پارے کے 5ویں رکوع میں مختلف نعمتوں کا اظہار کر کے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اللہ کی معرفت کی جانب دعوت دی اور کہا کہ یہ دیکھو اللہ نے کان، آنکھیں، دل، ایسی نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں تاکہ تم شکر کی روش اپناؤ۔ اس نے زمین پھیلائی تاکہ زندگی اس پر ممکن ہو، اور یاد رکھنا مارتا بھی وہی ہے، دن اور رات بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ کیا تم ان سب باتوں سے اس کی توحید کو سمجھ نہیں سکتے؟ تم لوگ پرانی بوسیدہ ہڈیوں کو اٹھا کر مذاق کرتے ہو کہ کیا ان کو زندہ کیا جائے گا؟ تمہارے آباء و اجداد بھی اسی قسم کی باتیں کرتے تھے اور اللہ کی آیات کو پہلے لوگوں کے قصے کہتے تھے۔ محبوب ان سے پوچھئے بتاؤ زمین کس کی ملکیت میں ہے؟ یہ سب کہیں گے اللہ کی ملکیت میں ہے۔ پھر انہیں فرمائیے تو پھر اس سے نصیحت حاصل کرو۔ آپ ان سے پوچھئے 7 آسمانوں اور عرش کا مالک کون ہے؟ یہ سب کہیں گے اللہ۔ ان سے فرمائیے پھر تم اس سے ڈرتے کیوں نہیں؟ ان سے پوچھئے ہر چیز کس کی ملکیت میں ہے؟ تو کہیں گے اللہ کی ملکیت میں۔ ان سے فرمائیے پھر تم نے اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا کیوں کیا ہوا ہے؟ آپ نے ان کو حق پہنچا دیا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ پاک ہے ان سب باتوں سے جو یہ کرتے ہیں، وہی ظاہر و پوشیدہ کو جاننے والا ہے۔ 18ویں پارے کے 6 رکوع میں اس بات کا بیان ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو یہ بات سکھائی کہ اے محبوب آپ کہیں اے میرے رب اگر تو مجھے ان پر عذاب جس کا تو نے وعدہ ان سے کیا ہے دکھانا ہی چاہتا ہے تو مجھ پر کرم فرما اور مجھے ظالم قوم کے ساتھ نہ کرنا۔ پھر 97 نمبر آیت میں محبوب کے ذریعے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے طریقہ سکھایا۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اے میرے رب تیری پناہ طلب کرتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے، اے رب تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ کفار کی آنکھیں موت کے بعد کھلیں گی، پھر کہیں گے اے اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج، ہم سب لغو فضول باتوں کو چھوڑ دیں گے اور اچھے کام کریں گے۔ یاد رکھو جب سور پھونکا جائے گا رشتہ داریاں کچھ نہیں کام آئیں گے۔ اس دن جس کے نیک اعمال کا پلہ بھاری ہوگا وہی کامیاب ہوگا، اور جس کے اعمال کا پلہ ہلکا ہوگا وہ نقصان میں ہوں گے۔ جہنم میں ان کے چہرے جھلس جائیں گے، اس وقت انہیں کہا جائے گا بتاؤ ذرا آیات کی تکذیب کیوں کی؟ وہ کہیں گے اس وقت بدبختگی غالب آ گئی تھی، اے ہمارے رب ہمیں ایک بار اس سے نجات دے تو ہم ضرور تیری طرف رجوع کریں گے،
ان کو جواباً کہا جائے گا اب یہیں رہو اور باتیں نہ کرو، دنیا میں تمہیں موقع دے دیا گیا تھا۔ آیت نمبر 109 میں یہ دعا بیان ہوئی، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہمیں معاف فرما، ہم پر رحمت فرما، بے شک تو سب سے زیادہ اور بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ قیامت میں ان منکرین سے پوچھا جائے گا، بتاؤ زمین میں کتنا عرصہ ٹھہرے رہے۔ آیت 113 میں ہے کہ وہ کہیں گے ایک دن یا کچھ حصہ، کاش اس حقیقت کو تم پہلے جان جاتے، پہلے تم نے یہی خیال کیا کہ تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے، تم نے ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا۔ یاد رکھو اللہ بہت بلند حقیقی مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عزت والے عرش کا مالک ہے۔ جو اس کے سوا کسی اور کو معبود بناتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بے شک اسی کے پاس حساب ہوگا، کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ سورہ مومنون کی آخری آیت میں یہ دعا سکھائی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب معاف فرما، رحم کر، تو ہی سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ 18ویں پارے کے 7ویں رکوع میں سورہ نور کا آغاز ہوا۔ اس کی 64 آیات ہیں۔ نور کا کلمہ اسی کی ایک آیت نمبر 35 میں استعمال ہوا، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام نور رکھا گیا۔ اس میں مختلف اہم قسم کے عنوانات بیان کیے گئے۔ نمبر 1 گھریلو زندگی میں پاکیزگی، نمبر 2 خانگی زندگی کے احکامات، نمبر 3 پردے کا قانون، نمبر 4 زنا و بدکاری کی سزا، نمبر 5 گھر جانے کے آداب، نمبر 6 واقعی افک، نمبر 7 شکوک و شبہات پیدا کرنے والوں کی تردید، نمبر 8 حرم رسول کی پاکیزگی و طہارت، نمبر 9 وعدے کی پابندی۔ اس کی پہلی آیت میں بیان ہوا کہ یہ عظیم صورت ہے، اللہ نے اس میں احکام نازل فرمائے، اس کے ذریعے نصیحت حاصل کی جائے۔ سورہ نور کی دوسری آیت میں بدکاری کرنے والے مرد اور عورت کو 100 کوڑے کی حد بیان ہوئی، لیکن اس کے ثبوت کے لیے گواہوں کا پورا نظام مقرر فرمایا۔ آیت نمبر 3 ایک خاص پس منظر میں نازل ہوئی جب ایک شخص نے ایک مشرکہ عورت سے نکاح کرنے کی اجازت طلب کی، تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی کہ ایک دوسرے کے موافق ہونا ضروری ہے نکاح کے لیے۔ زانی زانیہ کے ساتھ، مشرکہ کے ساتھ، زانیہ زانی کے ساتھ، مشرک کے ساتھ ہی نکاح کرے۔ اہل ایمان کے لیے ناپاک رشتوں کو حرام قرار دیا۔ آیت نمبر 4 میں تہمت لگانے والوں کو 80 کوڑے کی حد بیان ہوئی، اور ساتھ ہی یہ بھی بیان ہوا کہ ان کی گواہی ہمیشہ کے لیے مردود ہوگی، یہ فاسق ہیں۔ البتہ بہتان لگانے کے بعد صدق کے دل سے توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں تو اللہ رب العالمین معاف کرنے والا رحیم ہے۔ آیت نمبر 6 میں بیوی پر تہمت لگانے والے خامند اگر اس کے پاس گواہ نہ ہو تو اس کو خود 4 بار اپنے سچا ہونے کی گواہی دینی ہوگی، اور 5ویں صورت میں اسے یہ کہنا ہوگا کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ کی لعنت ہو مجھ پر۔ آیت نمبر 8 میں اس عورت کی گواہی کا بیان ہے جس کے خامند نے اس پر حد کی تہمت لگائی ہو۔ وہ عورت 4 بار کہے گی اللہ کی قسم وہ جھوٹا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے گی اگر اس کا خامند سچا ہے تو اس پر اللہ کا غضب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فضل و رحمت فرمایا اور ہر ایک کو اپنے دفاع کا مکمل اختیار دیا، اور یہ موقع اس لیے دیا کہ تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو اور نہ ہی کسی کو ناحق حد جاری ہو۔ اللہ تعالیٰ حکمت والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ 18ویں پارے کے 9ویں رکوع میں 10 آیات ہیں، اور ان 10 آیات میں واقعہ افک بیان ہوا۔ افک کا معنی بہتان اور جھوٹی تہمت ہے۔ ان آیات کو سمجھنے کے لیے غزوہ بنی مستلق کا پس منظر جاننا ہوگا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ رسول اللہ علیہ السلام جب بھی کسی سفر میں جانے کا ارادہ فرماتے تو آپ ازواج مطہرات کے مابین قرہ اندازی کرتے، جس کا نام قرہ میں نکلتا اسی کو سفر میں ساتھ لے جاتے۔ غزوہ بنو مستلق کے لیے حضرت عائشہ کا نام
نکلا۔ تو جس وقت حضرت عائشہ ساتھ تھیں، آپ خود فرماتی ہیں، سیاح کی یہ احادیث ہیں کہ واپسی پر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا مدینہ سے قریب، تو قافلہ صبح صبح روانہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں قضائے حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ وہ جس ہودج میں سوار ہوتی تھیں اس کو اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھ دیا گیا۔ چونکہ آپ کم سن تھیں اور وزن بھی کم تھا، اس لیے ہودج میں آپ کے نہ ہونے کا احساس نہ ہوا اور قافلہ منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ بھی جب قضائے حاجت کے لیے گئی تھی تو ان کا ہار گم ہو گیا، پھر وہ ہار واپس ڈھونڈنے کے لیے گئیں، واپس آئیں تو قافلہ مل نہ سکا۔ آپ نے سوچا اب کیا کروں، تو آپ نے وہیں پر قیام کیا اور اپنے اوپر چادر لے کر لیٹ گئیں۔ حضرت صفوان کی ڈیوٹی تھی کہ جس وقت کسی جگہ پر قافلہ پڑاؤ ڈالنے کے بعد روانہ ہو جائے تو وہ اس جگہ کا وزٹ کرتے تھے کہ اگر کوئی چیز باقی رہ گئی ہے تو وہ اٹھا کر مالک تک پہنچا دیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا تو دور سے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، کیونکہ پردے کے احکام نازل ہو چکے تھے، اور انہوں نے اونچی آواز میں اس لیے بولا تاکہ میں اپنا پردہ درست کر لوں۔ پھر وہ اونٹ کو میرے قریب لائے، میں اس پر سوار ہو گئی تو حضرت صفوان لے کر کے تو قافلے کی طرف بڑھے۔ دوپہر کے وقت ہم اس قافلہ اسلام کے ساتھ ملے۔ اس موقع پر رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے جس وقت دیکھا کہ حضرت صفوان کے ساتھ ام المومنین ہیں، تو چونکہ اس وقت اسلام کو ایک عالمگیر عزت مل رہی تھی، تو دشمنان اسلام نے اسلام پر حملہ کیا اور حضرت عائشہ کے بارے میں وہ باتیں کیں، وہ پراپوگنڈا کیا جو کہ مناسب نہ تھا۔ ان کو حرم رسول کا خیال رکھنا چاہیے تھا، لیکن اسلام دشمنی میں وہ اس قدر بڑھے کہ انہوں نے ام المومنین پر الزامات عائد کیے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مدینہ واپس پہنچے 1 ماہ تک مجھے تو اس واقعے کی خبر نہ ہوئی کہ پورے شہر میں کیا پروپوگنڈا ہو رہا ہے۔ ایک دن ام مستح نے مجھے بتایا کہ باہر تو یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ان دنوں میں رسول اللہ علیہ السلام بھی تشریف لاتے، لیکن میں بیمار بھی تھی، لیکن اس طرح حضور شفقت نہ فرماتے جس طرح آپ پہلے فرمایا کرتے تھے۔ اس سے مجھے مزید تشویش بھی ہوئی۔ 1 ماہ کے بعد حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ السلام سے بات کی اور میں اپنے والدین کے گھر گئی۔ جس وقت میں اپنے والدین کے گھر گئی تو میں راتوں کو جاگتی روتی دعائیں کرتی کہ اللہ مجھ پر کرم فرما اور میری برات اور پاکیزگی کا اعلان فرما۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے والدین سے بھی بات کی، لیکن انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام سے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ میری ماں نے مجھے سمجھایا، میں نے اللہ ہی سے دعائیں کیں، لیکن ام المومنین کہتی ہیں کہ مجھے اس بات کی ذرا بھی امید نہیں تھی کہ میرے بارے میں وحی نازل ہوگی، کیونکہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی۔ البتہ یہ یقین ضرور تھا کہ اللہ رب العالمین میری پاک دامنی سے آگاہ ضرور فرمائے گا۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ نے مجھے فرمایا کہ اے عائشہ، اگر تو پاک دامن ہے تو اللہ تعالیٰ تیری برات کر دے گا، اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو توبہ کر۔ بندہ اپنے قصور کا اعتراف کر کے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے آنسو خشک ہو گئے۔ میں نے اپنے والدین سے بات کی کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں، لیکن میری ماں نے بھی اور میرے والد گرامی نے بھی اس بات کا انکار کر دیا۔ پھر میں نے خود ہی رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، اگر میں کہوں کہ میں بے گناہ ہوں، خدا جانتا ہے میں بے گناہ ہوں، تو آپ لوگ میری بات نہیں مانیں گے، اور اگر میں اس بات کا اعتراف کروں جس کے بارے میں اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں، تو آپ سب مان لیں گے۔ اس لیے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے الفاظ ہی اپنی زبان پر لاتی ہوں، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام ابھی وہیں پر تشریف فرما تھے میرے والدین کے گھر، کہ وحی کی کیفیت ہوئی
رسول اللہ علیہ السلام کے قلب اطہر پر یہ 10 آیات نازل ہوئیں۔ جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا اے عائشہ مبارک ہو، اللہ نے تیری برات کر دی ہے، اس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ آیت نمبر 11 میں واضح کیا کہ یہ جھوٹی تہمت ہے، اس میں جس نے حصہ لیا اس نے گناہ کمایا، اس کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ آیت 12 میں کہا مسلمانوں کو اپنوں کے بارے میں حسن ظن کرنا چاہیے تھا، اور بہتان کے بارے واضح کہنا چاہیے تھا کہ یہ کھلا بہتان ہے۔ آیت نمبر 13 میں کہا بہتان لگانے والوں سے 4 گواہ کیوں نہیں طلب کیے گئے۔ آیت نمبر 14 میں کہا اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتے تو تمہیں عذاب پہنچتا۔ آیت نمبر 15 میں کہا بغیر علم کے بہتان کی باتیں دوسروں کو کیوں انہوں نے بتائیں، اللہ کے نزدیک یہ بہت ناپسندیدہ ہے۔ آیت نمبر 16 میں کہا اس افواہ کو سن کر کے مسلمانوں کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان لگا رہے ہیں۔ آیت نمبر 17 میں کہا اگر تم مومن ہو تو آئندہ اس قسم کے بہتان کی بات بالکل بھی نہ کرنا۔ آیت نمبر 18 میں کہا اللہ کھول کر اپنی آیات بیان کرتا ہے۔ آیت نمبر 19 میں کہا بے حیائی کی باتیں پھیلانے والوں کے لیے دنیا و آخرت میں عذاب ہے۔ آیت نمبر 20 میں کہا اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت تم پر کی ہے اور وہ رؤوف الرحیم ہے۔ 18ویں پارے کے 9ویں رکوع میں یہ بیان ہوا کہ مسلمانوں کو شیطان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ شیطان بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہی سے شیطان سے بچا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے پاک فرماتا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 22 کا پس منظر یہ بیان کیا کہ مستہ بن اساسہ جو کہ حضرت عائشہ پر بہتان لگانے والوں میں شامل تھے، یا آپ کی خالہ زاد بہن کے بیٹے تھے اور بہت غریب تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مالی اعانت فرمایا کرتے تھے۔ جس وقت انہوں نے بھی بہتان کی باتیں کیں تو حضرت ابو بکر صدیق نے قسم کھائی کہ میں آئندہ ان کی مدد نہیں کروں گا۔ تو اس موقع پر اللہ نے یہ آیات نازل کیں اور فرمایا کہ جو صاحب فضل ہیں، صاحب مال ہیں، ان کو ایسی قسمیں نہیں کرنی چاہیے کہ کسی کی مدد روک دیں۔ رشتہ داروں، مساکین، مہاجرین فی سبیل اللہ کی مدد کریں اور انہیں درگزر کر دیں۔ آیت کے نزول کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے ان کی مدد کو جاری رکھنے کا کہہ دیا۔ آیت نمبر 23 میں پاک دامن عورتوں پر بہتان لگانے والوں کے لیے دنیا و آخرت میں لعنت کی گئی ہے۔ طبرانی کی حدیث ہے جو شخص کسی پاک دامن عورت پر بہتان لگائے گا 100 سال کی نیکیوں کو برباد کرے گا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ نمبر 1 اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2 جادو سے بچو۔ نمبر 3 بے گناہ قتل سے بچو۔ نمبر 4 سود کھانے سے بچو۔ نمبر 5 یتیم کا مال کھانے سے بچو۔ نمبر 6 میدان سے بھاگنے سے بچو۔ اور نمبر 7 پاک دامن ایماندار خواتین پر جھوٹی تہمت لگانے سے بچو۔ یہ ہلاک کر دینے والی چیز ہے۔ آیت نمبر 26 میں کہا ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، پاک دامن عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک دامن عورتوں کے لیے ہیں۔ انسان اگر اپنے ہم فطرت کے پاس ہو تو اسے الجھن نہیں ہوتی، یعنی پاکیزہ فطرت مرد اگر ناپاک کے پاس بیٹھے تو اسے اکتاہٹ ہونے لگ جاتی ہے۔ 18ویں پارے کے 10ویں رکوع کی پہلی آیت اس پس منظر میں نازل ہوئی کہ ایک انصاری خاتون رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر میں ہوتی ہوں تو بعض اوقات ایسی کیفیت میں ہوتی ہوں کہ میں پسند نہیں کرتی کہ مجھے کوئی دیکھے، میرے والد بھی اچانک آ جاتے ہیں، گھر کا کوئی دوسرا فرد آ جاتا ہے، تو میں کیا کروں؟ اس موقع پر رسول اللہ علیہ السلام کے قلب اطہر پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں کہا اے ایمان والو اپنے اور دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لے لیا کرو اور سلام کرو گھر والوں کو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جب تک اجازت نہ ملے گھر میں مت داخل ہو۔ اگر گھر کے اندر سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو بغیر کسی ناراضگی کے واپس ہو جایا کرو۔
یہ انداز تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اگر خالی گھر ہو جس میں صرف سامان ہو اور کوئی موجود نہ ہو تو اس میں بغیر اجازت کے داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ آیت نمبر 30 میں مسلمان مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنے اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کا درس دیا۔ حدیث شریف میں ہے جو دو باتوں کی ضمانت دے اس کو جنت کی بشارت دوں گا، ایک زبان کی حفاظت، دوسرا شرم گاہ کی حفاظت۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، جو اللہ کے خوف سے اسے ترک کرے گا اللہ اسے ایمان کی نعمت عطا فرمائے گا اور اسے ایمان کی لذت اور مٹھاس محسوس ہوگی۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہو کہ مجھے عبادت کی لذت نصیب نہیں ہوتی، حلاوت مٹھاس محسوس نہیں ہوتی، اسے چاہیے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے۔ اس کی برکت سے اسے نماز کی مٹھاس بھی ملے گی، قرآن پڑھنے کی مٹھاس بھی ملے گی۔ آیت نمبر 31 میں مومن عورتوں سے نگاہوں کی حفاظت، عصمتوں کی حفاظت اور اپنی زیب و زینت کو ظاہر کرنے سے منع کیا گیا۔ چادروں سے سینوں کو ڈھانپنے کا حکم دیا، انہیں زمین پر زور سے پاؤں مارنے سے منع کیا۔ محرم رشتوں کے سامنے زینت کے اظہار کی رخصت دی۔ آیت نمبر 32 میں نکاح کرنے کا حکم دیا۔ آیت نمبر 33 میں شادی نہ کرنے والوں کو بھی پاکیزگی کا درس دیا۔ کنیزوں کو بدکاری پر مجبور کرنے سے منع کیا گیا۔ 18ویں پارے کے 11ویں رکوع میں اسی رکوع میں آیت نمبر 35 ہے جس میں بیان ہوا اللہ نور السماوات والارض۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی النور رکھا گیا۔ النور اللہ کے اسماء حسنہ میں شامل ہیں۔ اس آیت میں نور کی مثال بیان ہوئی۔ اس میں مشکات یعنی طاق ہو ایک، اس میں مصباح یعنی چراغ ہو، مصباح یعنی چراغ میں زجاجہ یعنی فانوس ہو، زجاجہ یعنی فانوس میں کوکب یعنی ستارہ ہو جو موتی کی طرح چمک رہا ہو، پھر برکت والے زیتون سے اسے روشن کیا گیا ہو۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے رسول کریم علیہ السلام کی مثال بیان فرمائی۔ حضرت کعب فرماتے ہیں مشکات سے مراد سینہ مبارک ہے، یعنی رسول اللہ علیہ السلام کا سینہ، اور زجاجہ سے مراد رسول اللہ علیہ السلام کا دل ہے، اور مصباح سے مراد نبوت ہے۔ یعنی رسول کریم علیہ السلام اعلان نبوت نہ بھی فرماتے تو آپ کی شان خود بخود ظاہر ہو رہی تھی۔ ابو عالیہ نے ابی بن کعب سے جو بیان کیا کہ یہ مومن کی مثال بیان ہوئی ہے، مشکات سے نفس مومن مراد ہے اور زجاجہ سے سینہ مومن، اور مصباح سے نور ایمان اور نور قرآن ہے جو اللہ مسلمانوں کے دل میں ڈالتا ہے۔ شجرہ مبارکہ سے اخلاص مراد ہے۔ حسن بصری اور حضرت زید کے مطابق قرآن کی مثال ہے، مصباح سے مراد قرآن، زجاجہ سے قلب مومن اور مشکات سے اس کا منہ اور اس کی زبان ہے، شجرہ مبارکہ سے اس کی وحی ہے۔ نور علی نور، یہ نور ہے جسے اللہ جسے چاہتا ہے اس کی طرف اپنا نور پہنچا دیتا ہے یا اس کو اپنے نور کی جانب کھینچ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے۔ آیت نمبر 36 میں فی بیوتن کہہ کر ان میں ذکر بلند ہونے کا بیان ہوا۔ ان میں صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان ہوتی ہے۔ آیت نمبر 37 میں پسندیدہ رجال کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ تجارت کی وجہ سے وہ ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ نمبر 2 نماز قائم کرتے ہیں، نمبر 3 زکوٰۃ دیتے ہیں، نمبر 4 آخرت کا خوف رکھتے ہیں، نمبر 5 یہ جو صفات ہیں ان کو وہ جو ادا کرتے ہیں، جو اپناتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر اور بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ آیت 39 میں کفار کے اعمال کی مثال کسی میدان میں چمکتی ریت کے ساتھ دی گئی۔ پیاسا شخص دور سے اسے پانی گمان کرتا ہے، جب قریب آتا ہے تو پانی نہیں ہوتا بلکہ ریت ہوتی ہے۔ یہ لوگ دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، وہ ریت ہے پانی نہیں۔ آیت 40 میں کفار کے اعمال کی ایک اور مثال بیان ہوئی۔ گہرے سمندروں میں تہ در تہ اندھیرے ایک دوسرے کے اوپر، اگر ہاتھ میں پکڑنے کی کوشش کی جائے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ 18ویں پارے کے 12ویں رکوع میں اللہ کی قدرت مختلف طریقے سے اس رکوع میں بیان ہوئی۔ آیت نمبر
41 میں زمین و آسمان میں ہر پرندے کا بیان ہوا کہ وہ اللہ کی تسبیح اپنے مخصوص طریقے سے کرتا ہے۔ آیت نمبر 42 میں زمین و آسمان کی بادشاہی کو بیان کیا گیا۔ پھر بادلوں، بارش، برف اور ان سے فائدے اور نقصان کا بیان ہوا۔ دن رات کی تبدیلی میں بھی کہا کہ عبرت ہے۔ آیت نمبر 45 میں بیان ہوا کہ ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا گیا۔ کچھ پیٹ کے بل رینگتے ہیں، کچھ 2 ٹانگوں پر، کچھ 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ ان سب میں نشانیاں ہیں۔ اللہ جسے چاہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ایمان لانے والوں اور منہ موڑنے والوں کا پھر بیان ہوا۔ رکوع کی آخری آیت میں منافقین کو ظالم کہا، اس لیے کہ ان کے دلوں میں اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات ہے۔ 18ویں پارے کے 13ویں رکوع میں کامیاب لوگوں کا رویہ بیان ہوا۔ اللہ رسول کی طرف فیصلے کے لیے بلایا جائے تو وہ اس فیصلے پر سمینا و اطاعنا کہتے ہیں۔ ایسے لوگ جو اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ آیت 53 میں منافقین کا طریقہ بیان ہوا۔ قسمیں کر کے زبانی کلامی بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن وقت آنے پر نظر ہی نہیں آتے۔ ان سے کہا گیا قسمیں کھا کر دعوے نہ کرو، بلکہ اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ اہل ایمان کو بھی اطاعت کا درس دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب یہ ہے کہ آپ ہر چیز پہنچا دیتے ہیں۔ ایمان والوں کو اچھی جانشینی ملے گی۔ آیت 56 میں کہا گیا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو، رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت کرو تاکہ تمہیں رحمت سے نوازا جائے۔ 18ویں پارے کے 14ویں رکوع میں معاشرتی زندگی کے چند آداب بیان ہوئے۔ نمبر 1، گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرو۔ نمبر 3، 3 اوقات میں بغیر اجازت گھروں میں نہ جاؤ۔ پہلا فجر سے پہلے، دوسرا ظہر کے بعد یعنی دوپہر کا وقت، اور تیسرا نماز عشاء کے بعد۔ نمبر 3، لڑکے بالغ جب ہو جائیں تو پھر اپنا اجازت کو معمول بنائیں، یعنی گھروں میں داخل ہونے سے ہوتے وقت۔ نمبر 4، بوڑھی خواتین زینت ظاہر نہ کریں تو کسی وقت اگر بڑی چادر کا اہتمام نہ بھی ہو سکے تو ان کے لیے جائز ہے۔ نمبر 5، گھر میں داخل ہونے کے بعد سلامتی کی دعا دو، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو۔ اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہا کرو۔ 18ویں پارے کے 15ویں رکوع میں غزوہ خندق کا بیان ہوا اور اسی کے پس منظر میں یہ رکوع کی آیات نازل ہوئیں۔ مسلمانوں کو نصیحت کی کہ جب اجتماعی کام ہو رہا ہو بغیر اجازت کے وہاں سے مت جایا کرو۔ منافقین خندق کھودنے کی بجائے جھوٹے بہانے بنا کر گھروں کو جا رہے تھے۔ مسلمان پوری تندہی کے ساتھ محنت کر رہے تھے۔ قرآن نے کہا محبوب ان مسلمانوں کے لیے مغفرت طلب کریں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ آیت 63 میں رسول کریم علیہ السلام کو پکارنے کے آداب بتائے گئے۔ آپس میں ایک دوسرے کو جس طرح بلاتے ہو اونچی آواز سے یا دور سے، ایسے رسول کریم علیہ السلام کو پکارنے سے منع کیا گیا۔ سورہ مقدسہ کا اختتامی جملہ یہی ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ 18ویں پارے کے 16ویں رکوع میں سورہ فرقان کا آغاز ہوا۔ اس میں 6 رکوع اور 77 آیات ہیں۔ اس کی پہلی آیت یہ ہے کہ برکت والے اللہ نے فرقان اپنے خاص بندے پر نازل فرمایا۔ فرقان سے مراد قرآن ہے۔ اللہ کی حکومت زمین و آسمان میں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر معبود بنانے والوں، تم جان جاؤ تمہارے معبود کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ ان کو تو خود بنایا گیا ہے۔ وہ نفع و نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی زندگی و موت دے سکتے ہیں۔ قرآن کے خلاف باتیں کرنے والوں کو ظالم کہا۔ یاد رکھو قرآن پہلے لوگوں کے افسانے نہیں ہے، زمین و آسمان کے غیب جاننے والے نے اس کو نازل فرمایا ہے۔ کفار عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ رسول بھی ہماری طرح کھاتے پیتے اور بازاروں میں چلتے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ تھا کہ ہدایت دینے کے لیے کوئی فرشتہ نازل ہونا چاہیے تھا، اور پھر کبھی کبھی آپ کے جادوگر ہونے کا پروپوگنڈا بھی کرتے۔ ان سب بے ادبیوں کی بنا پر وہ گمراہی میں ہیں اور اب وہ ہدایت پر نہیں آ سکتے۔ 18ویں پارے کے آخری رکوع میں یہ بیان ہوا کہ اللہ رب العالمین برکتوں والا ہے۔ وہ چاہے تو آپ کے لیے باغات جن کے نیچے
نہر رواں دواں ہو بنا دیتا، بڑے بڑے محلات تعمیر کر دیتا، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جو آیات کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے دائمی جنت ہے۔ اس میں جس چیز کی خواہش کریں گے وہی انہیں فوراً مل جائے گی۔ بتوں کی پوجا کرنے والے سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، بتوں کی پرستش کرنے والوں کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، اور عذاب بھی ان سے نہیں ٹلے گا۔ اور پھر آخر میں یہ بیان کیا، اس کائنات میں جتنے بھی رسول تشریف لائے وہ سب کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارے لیے ہم نے آزمائش بنائی ہے، کیا تم اس آزمائش میں صبر کرو گے؟ یاد رکھو اللہ سب کچھ خوب دیکھ رہا ہے۔ 18ویں پارے کے مفاہیم کے ساتھ حسنات احمد مرتضیٰ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ 19ویں پارے کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے دیکھتے رہیے نور وحی یوٹیوب چینل۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔